नमस्कार, आपके साथ मैं आदिति त्यागी। आप देख रहे हैं आदिति त्यागी ऑफिशियल और मेरे साथ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। अक्सर मेरे चैनल पर आप इन्हें देखते आए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद, आभार। और आज जो बड़ी नमस्कार खबर है, आपको, थैंक यू। आज बड़ी खबर है सर, पाकिस्तान से ये बड़ी खबर है। जिस तरीके से बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन 9 डब्बे वाली ट्रेन को हाईजैक किया, 180 प्लस हॉस्टेजेस उनके पास है, और 11 सिक्योरिटी पर्सनल मिलिट्री जो है पाकिस्तानी आर्मी के जो पर्सनल हैं उन्हें मारा है। इतनी बड़ी स्ट्राइक, क्या आप खुद हैरान हुए ये देख सुनकर? और दूसरा, क्या जो फजलुर रहमान कह रहे थे अभी 7-8 दिन पहले कि बलूचिस्तान आजादी का ऐलान कर सकता है, क्या अब हम बलूचिस्तान को उस दिशा में तेजी से बढ़ते हुए देख रहे हैं? आपके इंसाइट्स। देखिए, ये 3-4 सवाल आपने कर दिए और उसका मैं जवाब कोशिश करता हूँ कि एक-एक करके दूँ। सबसे पहले तो ये जो आपने सवाल किया कि क्या मैं इससे हैरान हुआ हूँ या मैं सरप्राइज़ हुआ हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सरप्राइज़ दुनिया हुई है, जो मेरे व्लॉग्स नहीं देखती। सरप्राइज़ दुनिया वो लोग सरप्राइज़ हुए हैं जो मेरे पिछले 3 हफ्तों से जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ बलूचिस्तान के, जिन्होंने वो नहीं देखे या जो बीएलए को फॉलो नहीं कर रहे या जो बलूचिस्तान की एक्टिविटीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, वो ज़रूर सरप्राइज़ हुए होंगे। लेकिन मैं तो पिछले 3 हफ्ते से चीख-चीख के ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का एंड गेम हो गया है। और मैं नहीं कह रहा, बल्कि 3 दिन पहले बलूचिस्तान की प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके मीर जफर जहरी ने कहा है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की जंग हार चुका है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की रिट नहीं है, बल्कि बीएलए के लीडर बशीर जेब बलोच और डॉक्टर अल्लाह नजर की रिट है। उन्होंने कहा वो जहां चाहते हैं जब चाहते हैं नाका लगा देते हैं, वो जहां चाहते हैं जब चाहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला कर देते हैं। कहां है पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस? फ्लोर ऑफ द हाउस से उन्होंने कहा, ये बात की है। तो मैं मुसलसल ये कह रहा हूं कि अब जो सिचुएशन है बलूचिस्तान में मिलिट्री की टर्म्स में या गुरिल्ला जंग की टर्म्स में, इसको कहते हैं ड्यूल पावर। ड्यूल पावर का मतलब होता है कि उसकी पावर जो आप पे काबिज है और उसकी पावर जो लड़ रहा है आप कब्जे के खिलाफ, वो बराबर हो जाती है। यानी वो लड़ते 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 उसके बराबर ताकत हो जाती है, ताकत का तवाजन बराबर हो जाता है। और मैं यही कह रहा था कल तक, तवाजन बोले तो तराजू। तवाजन, बैलेंस, हाँ, बैलेंस, ओके। बैलेंस, बैलेंस ऑफ पावर। और मैंने बल्कि कल ही मैं ये बात कर रहा था, परसों भी मैंने की, कि अब देखना ये है कि ये बैलेंस ऑफ पावर जो है ये टिल्ट होता है आजादी पसंदों के हक में, या पाकिस्तान इसको रिवर्स करके अपना रेट दोबारा कायम करने में कामयाब होता है। तो वही आज हुआ है। अब नजर यही आ रहा है कि फौजियों से भरी, आईएसआई के लोगों से भरी, पुलिस के लोगों से भरी हुई एक ट्रेन, 400 से ज्यादा लोगों की ट्रेन, 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन, उसको भी हिफाजत, उसकी प्रोटेक्शन पाकिस्तान आर्मी नहीं कर सका। अपने ही लोगों की, अपनी ही सेना की हिफाजत नहीं कर सका। देखिए, कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं हूं ना कमांडर बलूचिस्तान का, मिलिट्री कमांडर हूं फौज का, पाकिस्तान का, लानत भेजता हूं फौज पे, लेकिन अगर मैं हूं तो हाँ, तो जाहिर है वो लानत भेजने के काबिल ही है। लोग जाते हैं, लोग वहां जाते हैं सऊदी अरेबिया हज करने, शैतान को कंकर मारते हैं। मैं कहता हूँ आप वहां क्यों जाते हैं? आप रावलपिंडी या लाहौर में किसी फौजी को देख के कंकर मार दो, एक ही बात है। इतना भाड़ा करने की, खर्चा करने की क्या जरूरत है? वहीं खड़े हैं जहां फौजी देखो, साले पत्थर मारो, वो आपको सवाब मिलेगा उसका। अच्छा, वापस आते हैं सीरियस नोट पे। हाँ, हाँ। तो अगर मैं होता तो मैं कहता कि ये ट्रेन जा रही है भाई, इसको हेलीकॉप्टर की कवर दो। मैं पहले रैकी साथ साथ आगे 5 मील आगे का इलाका जो है वहां मेरा हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता और चेक कर रहा होता। एक्सक्यूज मी। और वायरलेस पे मैं ट्रेन ड्राइवर के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता कि हाँ भाई, अगला 5 मील क्लियर है, कीप कमिंग, अगला 5 मील क्लियर है, कीप कमिंग। साथ पीछे हेडक्वार्टर के साथ भी
رابطے میں ہوتا کہ ہاں جی ٹرین یہاں تک پہنچ گئی ہے، ٹرین یہاں تک پہنچ گئی. تو یہ ہوں ٹرین جا رہی ہے چھکا چک چھکا چک چھکا چک، اور اتنے گھٹیا لوگ ہیں یہ فوجی، بیوی بچوں کو بھی ساتھ ہی لے گئے ہیں، ان کو بھی ساتھ ہی رکھا ہوا تھا ٹرین میں، اسی لیے تو 400 سے زیادہ لوگ ہیں. تو اس میں سے 182 جو ہے وہ، یہ میں نے لکھ کے رکھا آپ کے لیے خاص طور پہ. تو یہ 182 انہوں نے گرفتار کر لی ہیں بی ایل اے نے. 11 ابھی تک مرنے کی اطلاع ہے، اور یہ 11 فوجی مارے ہیں انہوں نے. اچھا یہ جو لوگ تھے، یہ بی ایل اے کی میں آپ کو رپورٹ سنا رہا ہوں جو مجھے بھیجی ہے انہوں نے. ایکٹیو ڈیوٹی پرسنل تھے اس میں، یہ جو 182 پکڑے ہیں نا انہوں نے، اس میں آرمی کے، پولیس کے، آئی ایس آئی کے، اور اے ایف ٹی، اب مجھے نہیں پتا اس کا کیا ہے مطلب ہے، ایئر فورس ہے یا کیا ہے. بہرحال یہ لوگ ان ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ سب ایکٹیو سروس کے لوگ ہیں. حملہ کس نے کیا ہے؟ بی ایل اے کے مجید بریگیڈ نے کیا ہے. اس میں فتح اسکواڈ بھی ساتھ شامل ہے، ایس ٹی او ایس، اس کا مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ بھی شامل ہے. اور بی ایل اے کا جو یونٹ ہے زراب، وہ بھی اس میں شامل ہے. اب پاکستان نے اس کے بعد پہلا حملہ کیا، ریسکیو آپریشن جس کو بولتے ہیں نا، وہ کیا. تو اس میں ایمبولینسز میں انہوں نے فوج بٹھا کے بھیجی کہ یہ ایمبولینس کے بہانے سے بھئی ہم آ رہے ہیں وہ رکشا کرنے زخمیوں کی. تو پتہ لگ گیا، تو وہاں سخت لڑائی ہوئی، جس کے بعد پاکستان آرمی کی جو تھے ان کو ریٹریٹ کرنا پڑا، ان کو ریٹریٹ کرنا پڑا. اس دوران انہوں نے ڈرون بھیجا، but it was too late. یہ کام تو سالوں پہلے کرنا چاہیے تھا. ڈرون بھیجا تو انہوں نے، بلوچ لبریشن آرمی نے ڈرون بھی مار گرایا. اب آپ سوچو ڈرون کو مارنے کے لیے راکٹ چاہیے آپ کو، تو کتنے ویل آرمڈ اور ویل اکوپڈ ہیں یہ. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جو بیلنس آف پاور ہے ڈیول پاور میں، وہ اب بلوچستان کی آزادی پسندوں کے حق میں تبدیل ہو رہا ہے، اس طرف جا رہا ہے. تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اس کو پاکستان والوں نے بیان دیا ہے. اب آپ دیکھو پاکستان والوں نے کیا بیان دیا. انہوں نے کہا جی چھوٹا سا حملہ ہوا ہے، ٹرین ڈرائیور جو ہے وہ بڑا سخت زخمی ہے، سیریس ہے، اور یہ جو ہم جتنے بھی پیسنجر تھے ان کو ریفنڈ کر دیں گے. کین یو بلیو اٹ؟ یعنی بےغیرتی کی، طوطا چشمی کی اس سے بڑی کوئی مثال ملتی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوا، جو لوگ متاثر ہوئے ہم ان کو، ریلوے کہہ رہا ہے کہ ہم ریفنڈ کر دیں گے. یہ صورتحال ہے جی. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ پاکستان کا، تو وہ جو 180 پلس ہاسٹیجز ہے، اس پہ کیا بول رہے ہیں؟ کون کیا یا بول رہے ہیں؟ یہ اپنی کچھ بھی نہیں بول رہے، پاکستان؟ کچھ بھی نہیں بول رہے. ہش ہش، کچھ بھی نہیں بول رہے. بولیں کیا؟ بولے کیا بولیں؟ بولنے کا قابل چھوڑا ان کو، کیا بولیں؟ یہ تو 93 جو پاکستانی سینا کے لوگ ہتھیار ڈالے انڈیا کے آگے، اس کو بھی کہتے تھے ہم نے گڈ نائنٹی ول تھری کے تحت. تھاؤزینڈ 93,000 وہ کہتے ہیں ہم نے گڈ ول کی وجہ سے ہتھیار ڈالے، کہ چلو بھائی بھارتی بھائیو ہم تمہارے سے کیا لڑیں، سارا یہ لو تم ہمارا ہتھیار بھی لے لو. انہوں نے کہا نہیں ہتھیار تو کافی نہیں ہے، ہم یہ کپڑا آپ کا پاکستان کا لگتا ہے بہت اچھا ہے، یہ انڈیا میں تو اتنا اچھا کپڑا نہیں بنتا، تو یہ پتلونیں بھی دے دو یار ہمارے کو. پتلونیں بھی لے لیں، پتلونیں اتار دیں، کچھوں میں پھر رہے تھے. اس دن آپ سے بات ہوئی تو میں بھول گیا، بلیک کلر کا کچھا بھی تھا، وائٹ بھی تھا، براؤن بھی تھا، براؤن بھی تھا، سچی کہہ رہا ہوں. تو یہ کچھوں میں وہاں پھرتے رہے کیمپس میں، اور وہاں جو وہ سردار تھے پیرا دیتے تھے، انہیں کہتے تھے او یار پوا ہی لا دو، پوا ہی لا دو یار، کہ غم بلائیں ڈرنک کر کے. تو یہ تو وہاں جو سپاہی تھے وہ پوے پی رہے تھے، جو جرنیل تھے وہ اسکاچ وسکی پی رہے تھے. تو اندرا گاندھی نے وہ گانا بنایا تھا نا، جنگ کھیڑ نہیں ہوندی شرابیاں دی، جنگ کھیڑ نہیں ہوندی شرابیاں دی، وہ گانا بنایا تھا. سمجھ آئی؟ تو یہ شرابی کبابی قسم کی فوج ہے،
نہ یہ لڑ سکتی ہے نہ کچھ، یہ صرف پھول اپنے پالش کر کے پہنتے ہیں، بوٹ پالش کر کے، وردی کو وہ چاول کا وہ پچ ڈال کے تو اس کو اکڑی ہوئی وردی بنا کے تو یہ چل سکتے ہیں، دیٹس اٹ۔ اس میں آسانی ہو جاتی ہے، آپ پتہ کیا ہے اس میں ایسی جو چاول والی پچ کی پتلون ہوتی ہے نا، اتارنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، آپ بیٹھ جائے ٹانگیں سیدھی کریں ایسے کھینچ کے اتار لیں، وہ پھنستی نہیں ہے پاؤں میں، سیدھی ایسے اکڑی اکڑی پتلون آ جاتی ہے اس میں۔ تو یہ ہے اس کا۔ باقی مار کھا رہے جتنا ظلم انہوں نے کیا ہے دیتی، چلو سیریس بات کرتے ہیں، جتنا انہوں نے ظلم کیا ہے یار، جتنا ظلم انہوں نے کیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے کشمیری مروائے ہیں وہاں پہ اسلحہ بھیج بھیج کے، ان کا برین واش کر کر کے کشمیر میں ہزاروں۔ وہ خون کہتے ہیں بھارت کی فوج کا، وہ خون پاکستانی فوج کے ہاتھوں پہ ہے، انہوں نے مروائے، جے کے ایل ایف کے ذریعے روٹ بنوائے، اس کے بعد اسی روٹ کو انہوں نے مجاہدین بھیجنے کے لیے اور ٹیررسٹ بھیجنے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے کشمیر کے اندر، ہمارا جو ادھر والا کشمیر ہے پاکستان کے قبضے میں، اس میں انہوں نے کیا گند گھولا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا میں انہوں نے بستیوں کی بستیاں جو ہے بمباری کر کے تباہ برباد کر دی، وانا جو ہے وہاں اتنی بمباری کی کہ کوئی دکان سلامت نہیں چھوڑی انہوں نے، نوجوانوں کو کھڑا کرتے تھے، گولی مار دیتے تھے کسی گاؤں میں، ان کی لاشوں کی فوٹو کھینچ کے امریکہ والوں کو بھیج دیتے تھے، یہ ہم نے طالبان مارے ہیں، معصوم بےچارے۔ طالبان کو تو یہ ایک دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے بتا دیتے تھے یہاں سے کھسک جاؤ، اس علاقے میں ہم آپریشن کرنے آ رہے ہیں۔ اور میں نے یہاں لندن میں مختلف جگہوں پہ جو جلسے ہوتے تھے ان میں نے تقریروں میں بتایا یہ سارا کچھ، گوروں کے انگریزی میں تقریریں کر کے میں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے وہاں، کوئی طالبان شالبان کو یہ نہیں مارے، کوئی دہشت گرد کو نہیں مارے۔ پھر بلوچستان میں، کین یو بلیو اٹ، میرے تو جھجری آ جاتی ہے، پریگننٹ مہیلاؤں کو ہیلی کاپٹر میں لے جا کے اوپر سے نیچے پھینکا انہوں نے، پاکستان آرمی نے۔ انہوں نے لوگوں کی آنکھیں نکالی، انہوں نے لوگوں کے ٹکڑے کیے، انہوں نے لوگوں کو تیزاب کے ڈرموں میں ڈالا ہے۔ کیا بات کر رہی ہیں آپ، کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ تو وقت جب آئے گا، یہ کسے کھلیں گے آزادی کے بعد بلوچستان کی، تو پتہ چلے گا کہ بلوچستان میں انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ ماس گریوز نکل رہی ہیں بھائی، تو یہ صورتحال ہے۔ تو اب یہ مانا جائے ڈاکٹر صاحب کہ یہ پاکستانی آرمی کا اب بلوچ لبریشن آرمی کے سامنے بھی سرنڈر مان لیں اسے؟ آپ دیکھیں، میں نے 4 دن پہلے، 4-5 دن پہلے ویڈیو بنایا تھا، اس میں اس کا ٹائٹل ہی یہ ہے، میں نے تو ان کو یہ کہا کہ آپ دوحہ میں مذاکرات کریں بی ایل اے کے ساتھ، تو وہ کیونکہ بلوچستان میں تو کوئٹہ میں تو مذاکرات نہیں ہو سکتے، اسلام آباد میں بھی نہیں ہو سکتے، ایران میں بھی بلوچ لڑ رہا ہے اپنی آزادی کے لیے، جو ایران کے پاس حصہ ہے اس کو آزاد کرانے کے لیے، تو ایران میں بھی نہیں ہو سکتے، افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے تو افغانستان میں بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ تو یہ مذاکرات جو ہے، یہ نیگوسیشنز دوحہ میں ہو سکتی ہیں، وہ پہلے بھی فیسیلیٹیٹ کیا انہوں نے طالبان اور امریکنز کو۔ تو ان کو چاہیے کہ بلوچ اور پاکستان کی آرمی کے یا جو بھی لوگ ہیں، وزیر اعظم ہے یا جو بھی ہے، یہ یا جو کمیٹی بنے، وہ بیٹھ کے مذاکرات اب کرنے چاہیے ان کو۔ تو اس میں لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو یہ مذاکرات کا کیا مطلب ہے کہ آپ تو ایک قسم کا جیسے پاکستان کی طرفداری کر رہے ہیں، بلوچ تو ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ وہ میں نے کہا یار آپ مجھے یہ سمجھ رہے ہو کہ میں پاکستان کی آرمی کی فیور میں بات کر رہا ہوں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سرنڈر کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، کہ پاکستان آرمی سرنڈر کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرنے کے لیے مذاکرات کرے دوحہ میں۔ اب سرنڈر کا ٹائم آ گیا ہے، اور پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں پچھلے 1.5 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان آرمی کو سرنڈر کر دینا چاہیے، سرنڈر کر دینا چاہیے، سرنڈر کر دینا چاہیے، جیسے کیونکہ اس جنگ کا کوئی، یہ ایک لوزنگ وار ہے پاکستان جو لڑ رہا ہے بلوچستان میں، اٹس اے لاسٹ کیس فار پاکستان، دے آر، اٹس اے لوزنگ وار، بالکل اس طرح جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یوکرین کا یدھ بند ہونا چاہیے، یہ لوزنگ وار ہے یوکرین کے لیے، انسانی جانیں ماری جا رہی ہیں، بیٹھ کے مذاکرات کرو۔ آج ہو رہے ہیں ادھر جدہ میں، امریکہ اور یوکرین کے جو ہے لوگ،
ان کے آج مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں پہ. کل پریزیڈنٹ زیلنسکی اور مارکو روبیو جو ہے فارن منسٹر امریکہ کے، علیحدہ علیحدہ انہوں نے بھی کراؤن پرنس سلمان محمد بن سلمان سے ملاقاتیں کی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اب ان کو بیٹھ جانا چاہیے اور بلوچوں کے ساتھ طے کر لینی چاہیے معاملات کہ ٹھیک ہے فلاں تاریخ کو سرنڈر ہوگا، فلاں جگہ پہ ہماری فوج جو ہے کوئٹہ میں یا جہاں پہ بھی ہتھیار ڈال دے گی، پاور ٹرانسفر کر دیں گے آپ کو، اور یہ طے کریں کہ بھائی تھوڑا بہت گنجائش دے دیں پاکستان کو کہ آنا جانا رہ سکے، ورنہ اس سے بھی جائے گا پاکستان. جی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہ رہی تھی، تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا تھا، اس سے میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی تھی. یہ آپ نے کہا تھا بی ایل اے کی ماجد بریگیڈ، بی ایل اے کی مجید بریگیڈ، بی ایل اے کی فتح بریگیڈ، اور بی ایل اے کی ایک اور بریگیڈ کا آپ نے ذکر کیا تھا. آپ مجھے بتائیں گے ان تینوں کے بارے میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں، تاکہ یہ ویورز مجید جو ہیں. برگیڈ ہے، فتح اسکواڈ ہے، ہاں یہ سب بی ایل اے کے ہی ہیں جو کمپوننٹس ہیں. فتح اسکواڈ کا امیڈیٹلی میرے ذہن میں نہیں آ رہا یہ بی ایل ایف کی ہے یا بی ایل اے کی ہے یا بی ایل ایف کی ہے، لیکن ان میں سے ایک کی ہے، کیونکہ اس وقت میرا دماغ جو ہے نا وہ ریس کر رہا ہے، یعنی کہ میرا دماغ میری سوچ سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ رہا ہے اس وقت، تو اس لیے وہ تھوڑا سا. لیکن مجید برگیڈ جو ہے یہ ایک فون آ رہا تھا کسی کا انٹرویو کے لیے، اچھا وہ یہ ان کا فدائین برگیڈ ہے، اور یہ ان کے ایک بہت کمانڈر تھے اسلم، یہ ان کے شہادت کے بعد اور ان کے بھائی کی شہادت کے بعد جو ہے یہ نام دیا گیا اس کو مجید برگیڈ کا. اور یہ بڑے زبردست جنگجو ہیں. فدائین کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سوئسائڈ مشنز پہ جاتے ہیں، یہ وہ ہے. تو مجید برگیڈ تو بہت ویل ٹرینڈ آرمی ہے. بلوچستان کی آرمی کوئی ریگ ٹیگ آرمی نہیں ہے، یہ پراپر آرمی ہے. یہ سمجھیں آپ بات، یہ جو کہتے ہیں نا دہشت گرد ہے دہشت گرد ہے، نہ نہ نہ، یہ بہت ہی ویل ڈسپلنڈ اور ویل ٹرینڈ آرمی ہے. ان کی باقاعدہ ٹریننگ کتابوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکچرز ہوتے ہیں، فیلڈ ٹریننگ ہوتی ہے، ایتھکس کے اوپر ان کا بڑا سخت ان کی جو ہے وہ زور ہوتا ہے، اخلاقیات پہ، کہ آپ نے عورتوں کے ساتھ نہیں کچھ کرنا، آپ نے ریپ نہیں کرنا، آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی عورتوں کے ساتھ، آپ نے سویلین کو نہیں ٹارگٹ کرنا، آپ نے کسی کو غصے میں آ کے گولی نہیں مارنی، آپ نے 10 دفعہ مارنے سے پہلے سوچنا ہے کہ یہ ضروری ہے یہ کہ جو میں کروں یا نہیں، اور دشمن کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور ایسی جگہ پہ ٹارگٹ کرنا ہے جہاں سویلین کیجولٹیز نہ ہوں. آج تک آپ مجھے بتائیں بلوچوں نے بی ایل اے بی ایل ایف نے کہیں حملہ کیا ہو اور کہا جی اتنے شہری بھی مارے گئے؟ کبھی نہیں وہ سنیں گے آپ کہ بی ایل اے یا بی ایل ایف کے اٹیک میں کوئی سویلین مارا گیا ہو. یہ جگہ ہی ایسی چنتے ہیں جہاں سویلین ہوئی نا، ٹھیک ہے نا. اور یہ اسی وجہ سے بلوچستان میں اتنے پاپولر ہیں کہ ابھی بولان میں اور خزدار میں یہ گئے تھے 2-2 3 دن، چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز پہ قبضہ انہوں نے کیا، تھانے کو آگ لگائی، گاڑیوں کو پولیس کی لے گئے ساتھ، تو لوگ سیلفیاں لے رہے تھے، حالانکہ وہ منہ چھپایا ہوتا انہوں نے، لیکن سیلفیاں لے رہے تھے ان کے ساتھ، ایسے ایسے وکٹری کے نشان بنا رہے تھے. اور کئی جگہوں پہ یہ سرمچار جو ہے وہ تقریریں بھی کر رہے تھے پبلک سے، ان کو بتا رہے تھے، اویئرنیس پھیلا رہے تھے. تو یہ جی 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 بات پوری کریں آپ. نہیں، تو یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ یہ کوئی ریگ ٹیگ آرمی ہے اور یہ وحشی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں. دیکھو نا مارنگ بلوچ ڈاکٹر ہے، سمی بلوچ ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ گولڈ میڈلسٹ ہے، اس نے گولڈ میڈل لیا تھا فائنل میں ایم بی بی ایس کے امتحان میں. تو یہ لوگ آج بندوق اٹھا کے کھڑے ہو گئے. جب یہ میڈیکل کالج میں گئے تھے اس وقت تو یہ اکشا لے کر نہیں گئے تھے کہ ہم بندوق اٹھائیں گے، اس وقت تو یہ اکشا لی تھی کہ ہم ٹوٹی اٹھائیں گے، سٹیٹس کو، لوگوں کا علاج کریں گے، خدمت کریں گے. لیکن کس چیز نے مجبور کیا؟ میں ڈاکٹر تھا، میں نے 12 سال پریکٹس کی، ایک دن میں نے ٹوٹی اٹھا کے پھینکی، میں نے کہا سالا یہ بیکار کام ہے. جب تک سماج کا دماغ صحیح نہیں کرتے آپ، جسم کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ کیونکہ ہر جگہ گندگی، بروکن انفراسٹرکچر، کلیپسنگ اکانومی،
Nobody cares about the common people. How can I treat someone? I treat someone for typhoid. After 3 months, the guy is back with the same symptoms. Because कोई नालियां साफ करने वाले नहीं, कोई वहां पे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है सफाई मेंटेन करना, ये नहीं है। और वो वबाई बीमारियां जो होती हैं वो फैल रही हैं, एपिडेमिक जो डिजीजेस हैं वो फैल रही हैं। तो ऐसे में फिर जो सेंसिटिव इंसान होता है, अगर वो डॉक्टर होता है तो वो फिर प्रैक्टिस छोड़ देता है, क्योंकि वो एक ला हासिल जद्दोजहद होती है, जिस ऐसा संघर्ष जिसमें कुछ मिलता नहीं है। मैं तो इसलिए डॉक्टर नहीं बना था कि मैंने पैसा कमाना है। पैसा तो मेरे बाप के पास बहुत था, मुझे तो पता ही नहीं था तंगी क्या होती है। वो तो जब मैंने टूटी छोड़ी है तो उसके बाद मुझे पता चला है कि हैंड टू माउथ किसे कहते हैं, और इस संघर्ष में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। लेकिन खंदा पेशानी के साथ उनको मैंने सामना किया, ये सोच सोच के एक्साइटमेंट, जो मुझे मुश्किल आती है मैं एक्साइट हो जाता हूँ। वही एक नया टेस्ट आ गया मेरे लिए, एक नया ये संघर्ष के प्रोसेस में एक नया मेरे लिए स्टेज आ गई है। आई हैव तो टू मतलब सॉर्ट आप इट आउट। खुद को देख रहे हैं बीएलए में? वो कहते हैं ना, वो गाना है कि रांझा रांझा कर दे मैं आपे रांझा हुई। इतना मैंने रांझा रांझा का नाम इतनी दफा जपा कि हीर जो है वो खुद ही रांझा बन गई। तो मैंने भी बलोच जो है, इतना बलोच 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 की आवाज के साथ आवाज मिलाई है कि मैं खुद ही बलोच ही हो गया हूँ एक किस्म का। तो आप मतलब उनके कॉज पीओजेके की लड़ाई, पीओजेके की लड़ाई और बलोच की लड़ाई एक ही चीज की लड़ाई है, एक ही हमारा दुश्मन है, एक ही हमारे साथ दुर्घटना हुई है। एक हमारे साथ 22 अक्टूबर 1947 को हुई, बलोच के साथ 28 मार्च 1948 को हुई। दोनों के ऊपर एक ही मुल्क की फौज ने कब्जा किया, दोनों के ऊपर एक ही किस्म का जबर मुसल्लत किया, और ये दोनों की लड़ाई एक ही मकसद की लड़ाई है, और वो है पाकिस्तान से आज़ादी, ताकि हम जी सकें, हम जिंदा रह सकें, हम रोटी खा सकें, हम तालीम हासिल कर सकें, हमारे पास नौकरी हो, अस्पताल हो जहाँ हम अपना इलाज कर सकें, और हमें कोई हम हमारा जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, उनको हम अपने लिविंग कंडीशंस को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाह रही थी, ये जो हालात है ये अपने आप में इसका स्केल जो है, ये जो हमला हुआ है इसका स्केल बहुत ज्यादा बड़ा है कि आप एक ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं, आप 160 प्लस हॉस्टेजेस ले लेते हैं। ये यहाँ पर आपको अब ये आगे किस तरह से सिचुएशन अनफोल्ड होते हुए दिखाई दे रही है? आपको लग रहा है कि ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड ऑफ होने वाला है, या आपको लगता है कि इसको बीएलए जो है कुछ ऐसी मांगे रख सकती है जहां से पाकिस्तानी फौज इसको सुलझाने की कोशिश करे, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे? नहीं नहीं, सॉर्ट आउट वाली कहानी खत्म हो गई है। अब तो ये फाइनल स्टेजेस में सारा काम जा रहा है। तो मुस्तकबिल में क्या होता है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुस्तकबिल में क्या करना चाहिए इसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ कि क्या करना चाहिए। अब ये होना चाहिए कि डॉक्टर मारंग बलोच जो है और जो बलोच यकजहती कमेटी है, उनको ये जो बलोच नेशनल आर्मी है या ये जो पूरी अस्करी ब्रास है जो लड़ रहे हैं, इनकी हमायत का ओपनली ऐलान कर देना चाहिए। और बलूचिस्तान के बजाय इसके कि मिसिंग पर्सनस का मुकदमा लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने गिड़गिड़ाएं, या फौज को से अपीलें करें, या पाकिस्तान की बेहिस सिविल सोसाइटी, टोटली बेहिस सिविल सोसाइटी के आगे फरियादें करें, अब उनको भी आज़ादी का ऐलान कर देना चाहिए। वो बहुत बड़ी लीडर हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। मेरे दिल में ये बड़ी ख्वाहिश है कि एक दिन मैं उनसे ज़रूर मिलूं, बहुत मुझे ख्वाहिश है। और जिंदगी रही और हालात हुए तो मैं मिलूंगा भी उनसे। लेकिन मैं यही कहूंगा, एक सीनियर पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से उनको यही मशवरा दूंगा कि अब पूरी सोसाइटी को एक पेज पे लाने के लिए एक एजेंडा, आजादी, दैट्स इट। पाकिस्तान से मत मांगो रहम की भीख, पाकिस्तानियों को मत पूछो कहाँ है हमारे बाप हमारे बेटे कहाँ ले गए हो तुम, कौन से हुकूमत खानों में, कौन से टॉर्चर सेल्स में तुम। अब ये सवाल करने बंद कर दो।
اب صرف مطالبہ نکل جاؤ ہماری دھرتی سے، اکھاڑ پھینکو یہ کولونیلزم کی نشانیاں، یہ علامتیں، یہ سمبلز آف اپریشن جو ہے، ان کو اٹھا کے باہر پھینکو بلوچستان سے اور پی او جے کے سے اور گلگت بلتستان سے۔ یہ ایک پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے۔ کوئی ہمارا تمہارا کلمے کا رشتہ نہیں ہے، کوئی تم ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہو، تم تو ایک جانور ہو، ایک بھیڑیے ہو، ایک لومڑی ہو۔ جانوروں کی تمام نیگیٹو کوالٹیز پازیٹیو بھی ہوتی ہیں نا، کتے کتنے وفادار ہوتے ہیں، بلیاں کتنا سودنگ کرتی ہیں آپ جب ان کو اپنی گود میں لے کے سٹروک کرتے ہیں، لیکن ان کے جو نیگیٹو کوالٹیز ہوتی ہیں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں جانور کہ لومڑی کی طرح مکار، کہ ہمیں کہتے ہیں پہاڑوں سے نیچے اتر آؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، جب آ جاتے ہیں تو ان کو پھانسیاں دے دیتے ہیں۔ یہ لومڑی بھیڑیے، یہ جب گاؤں میں جاتے ہیں بلوچوں کے گاؤں میں تو یہ بھیڑیے ہوتے ہیں، وہاں یہ نوچتے ہیں ہماری عورتوں کو، پی او جے کے میں نوچتے ہیں ہماری عورتوں کو، گلگت بلتستان میں، خیبر پختونخوا میں یہ سیکشولی فرسٹریٹڈ بھوکی آرمی کے جو لوگ ہیں جب جاتے ہیں وہاں تو ان کو ہماری عورتیں ماں بہن یا بیٹی نہیں لگتی، ان کو ہماری عورتیں آبجیکٹس آف سیکشل سیٹسفیکشن لگتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ بہت ظلم کیا ہے انہوں نے، اور اب ان کو اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ ابھی تو دیکھیں یہ جنگ جاری ہے، بلوچستان آزاد ہو جائے گا تو پھر ان سے وار انڈیمنٹی بھی لیں گے بلوچ، یہ اتنے 70 سالوں کا جو لوٹ مار کی ہے، اور ہم بھی لیں گے، پی او جے کے والے بھی۔ پاکستان کو ہمارے ایک ایک جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے اس کا بھی پیسہ دینا پڑے گا، اور جو ہماری ترقی رکنے کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے اس کا پیسہ بھی لیں گے ہم پاکستان سے، چھوڑیں گے نہیں پاکستان کو، ہم ہوں یا نہ ہوں۔ دیکھیں نا، میں جس طرح باتیں کرتا ہوں اس طرح تو مطلب یہ ہے کہ اب میرے اندر یہ خوف ہی نہیں رہا کہ وہ یہ مجھے مار دیں گے، یا یہ کریمہ بلوچ کی طرح مجھے مار دیں گے، یا کیا کر دیں گے، وہ خوف ہی ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مر چکے ہیں، یہ ہمیں مار چکے ہیں، ہم زندہ لاشیں ہیں جو قبروں سے پکار رہے ہیں انصاف کے لیے، اور ہماری آواز جو ہے 7ویں آسمان تک پہنچے یا نہ پہنچے، بلوچستان اور پی او جے کے اور گلگت بلتستان کے ہر شخص کے دل کے اندر پہنچ چکی ہے۔ اس لیے اس بغاوت کو کچلنا میرے جینے یا مرنے سے رکنے والی نہیں ہے، یہ اب کامیاب ہو کر ہی رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب بس ایک لاسٹ کوشچن مجھے آپ سے پوچھنا ہے، اور وہ کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کے بکھرنے کی بات ہر کوئی کر رہا ہے کہ پاکستان ٹوٹے گا، تو آج جب میں یہ بات کر رہی تھی تو بہت سارے لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے، اگر پاکستان ٹوٹے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس طرح کے کنسرنس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا کر لیا نیوکلیئر ویپن نے؟ آج پوری ٹرین پکڑ کے بیٹھی ہوئی بی ایل اے، کہاں ہے نیوکلیئر ویپن؟ پاکستان ٹوٹے گا تو نیوکلیئر ویپن، اول تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ان کے پاس تو ہے ہی نہیں، انہوں نے تو پلاسٹک کے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، سمجھے نا، وہ پلاسٹک کے اندر نا پھوک مار کے وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ ایٹم بم ہے، ایٹم بم، اس کے اوپر لکھ دو یار ایٹم بم، اس پہ لکھ دو غوری میزائل، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پوا بم ہوں گے نا، پوا ان کے یہاں ہاں، کون؟ پاؤ پاؤ کے بم، ہاں، پاؤ کے بم، پاؤ کے، ہاں، ہاں۔ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اگر میں آپ سے، تو آپ کے لیے وہ کوئی کنسرن نہیں ہے؟ نہیں اور کیا بلوچستان آزادی کے لیے تیار ہے؟ وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ کٹر پنتھی کنٹرول لے لیں نہیں وہاں نہیں پہ؟ نہیں 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 نہیں، یہ جو بلوچ ہیں دیکھیں، اب میں نے یہ کام شروع کیا کہ میں نے اپنے چینل کے اوپر بلوچ جو تحریریں ہیں، جو رائٹنگز ہیں، آرٹیکلز ہیں یا ایسیز ہیں، وہ میں نے ٹرانسلیٹ کر کے ڈالنے شروع کیے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کی سوچ کیا ہے۔ ابھی میں نے ایک بلوچ کا نے بک ریویو لکھا ہے وار اینڈ پیس پہ، جو ٹالسٹائے کا ناول ہے، وار اینڈ لیو پیس پہ۔ ٹالسٹائے۔ ہاں جی، وہ میں نے پورا ٹرانسلیشن اس کا اپنے ٹویٹر کے اوپر ڈالا ہے کہ دیکھو بھائی، یہ وہ نہیں ہے، افغانستان نہیں ہے بلوچستان، یہ پڑھے لکھے سیکولر
اور بہت ہی زیادہ پروگریسو موومنٹ ہے. اس کو لیبل نہیں کیا جا سکتا آتنکواد کے ساتھ یا جو ہے نا کٹر پنتھی کے ساتھ. دے آر ناٹ کٹر پنتھیز. یہ تو ان کے بھی خلاف لڑیں گے, کٹر پنتھیوں کے خلاف بھی لڑیں گے, کیونکہ یہ کوئی کٹر پنتھی سوسائٹی تھوڑی بنانے جا رہے ہیں, سمجھے نہیں. سو واٹ آر دا ویلیوز, ان کی ویلیوز کیا ہیں ڈاکٹر صاحب ان کی کلچرلی ویلیوز ہے فیملی بلوچوں کے بارے ویلیوز, میں؟ فیملی ویری فیملی اورینٹیڈ. ان کی جو سوسائٹی ہے اس میں گھر کے اندر فیملی کی جو ہیڈ ہے وہ ماں ہوتی ہے یا عورت ہوتی ہے, رائٹ. اور لڑکیوں کو بہت پیار سے یہ پالتے ہیں, ان کو بہت ان کا خیال رکھتے ہیں, ان کے اوپر کوئی جبر نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ لیں جتنے بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں خزدار میں ہو یا کوئٹہ میں ہو یا کراچی میں ہو, اس میں بلوچ عورتیں کتنی تعداد میں ہوتی ہیں, ینگ لڑکیاں کتنی زیادہ ہوتی ہیں. پنجاب میں تو ایسا, ہمارے پی او جے کے میں بھی ایسا نہیں ہے. ہمارے پی او جے کے میں تو عورت کو باہر نہیں نکلنے دیتے. تو بلوچ سوسائٹی بہت آگے کی ہے. یہ ایک سویلائزڈ 11,000 سال کی ان کی سویلائزیشن ہے, مہر گڑھ سویلائزیشن, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موہنجو داڑو اور ہڑپا کی جو سویلائزیشن ہے وہ بھی بلوچ سویلائزیشن سے کے بعد آئی ہیں اور اس کے ریپلیکا کے طور پر اسٹیبلش ہوئی ہیں. بلوچستان یہ کوئی چھوٹا سا جو آج حصہ پاکستان کے پاس یہ تھوڑی ہے. بلوچستان تو کراچی تک تھا اور ادھر ایران اور پھر افغانستان تک تھا. بلوچستان تو بہت بڑا تھا. اس کو تو انگریزوں نے ایسے ایسے کاٹ کوٹ کے جو ہے چھوٹا کرتے 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 آخر میں یہ بولان پاس اور یہ جو علاقہ ہے یہ بچانے کے لیے اور سوویت یونین کا راستہ روکنے کے لیے اور بھارت کو کاٹنے کے لیے یہ حصہ بھی پاکستان آرمی سے حملہ کروا کے پاکستان کے قبضے میں دلوایا, جس طرح سے پی او جے کے دلوایا انگریزوں نے. یہ ہے. ابھی آپ نے وہاں پر اس سوسائٹی میں مہیلاؤں کا ذکر کیا. اگر ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اپنے پیچھے لاکھوں لوگوں کو موبلائز کر سکتی ہے تو ایکچولی اپنے آپ میں بہت کچھ کہتا ہے کہ بلوچ سوسائٹی میں مہیلاؤں کے لیے کتنا سمان ہے. اور اس سے پہلے نائلہ بلوچ شاید جو نرواسط سرکار ہے اس کو نائلہ بلوچ لیڈ کرتی ہیں. تو یہ دکھاتا ہے کہ مہیلائیں جو ہیں وہ بلوچ سوسائٹی میں کہاں پر ہیں. بس مجھے پتا ہے میں آخری سوال کرتے کرتے آپ سے کئی سوال پوچھ چکی ہوں, لیکن اب یہ میرا فائنل کویسچن ہے اس انٹرویو کا, اور یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اب آگے کا راستہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے لیے آگے کا راستہ دیکھیں, صحیح میں آپ کو بات بتاؤں, کلاس روم میں کوئی غلطی کرتا ہے نا کہتے ہیں کان پکڑو بیٹھ کے لگاؤ. اب پاکستان جو ہے وہ ایسے کان پکڑے اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک یہ کرتا رہے. بس پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ. دولت جو ہے امیر لوگ اپنی آلریڈی نکال چکے ہیں. جب باجوہ گیا تھا اس سے پہلے 2 سال پہلے سے یہ جہازوں میں دبئی اپنے پرائیویٹ چارٹرڈ فلائٹس میں اپنے پیسے نکال کے تو لے گئے, وہ سب لے گئے. اب تو صرف کھانے پینے خرچہ پانی کا پیسہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے پاکستان میں, اور ضرورت پڑے تو منگوا لیتے ہیں باہر سے کہ یار اتنے $5,000 بھیج دو, تنخواہیں دینی ہے سرونٹس کی, یا گاڑی خراب ہو گئی ہے اس کا ٹھیک کرانا ہے. یہ چور ہے چور. یہ تو کسے کھلیں گے جب آزاد ہو گئے سارے. پاکستان کو ملک تھوڑی ہے, پاکستان تو ایک فوجی چھاونی ہے. پاکستان تو قوموں کا قید خانہ ہے. اٹس اے پرزن آف نیشنز, جس میں ان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے, اور ان کا گنے کی طرح جیسے گنے کا جوس نکالتے ہیں ایسے ان کو پاکستان کی اکانومی کے گنے کی مشین میں ڈالا ہوا ہے اور ان سے بیگار لے رہے ہیں. تو پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. دس واز این ان نیچرلی کریٹڈ کنٹری, بٹ اٹ ول اینڈ in a very natural way, which is break up of Pakistan, which is inevitable. چلیے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آج اپنے ویست شیڈیول سے میرے لیے ٹائم نکالا, اس کے لیے بہت بہت دھنیہ واد, آبھار, نمسکار, جے Thank ہند, you. جے بھارت. Thank you. Jai وہ Bharat. بات اور ہے کہ ابھی را کا نام آئے گا کہیں نہ کہیں, کہیں گے لوگ, کہیں گے کہ نہیں کہیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ پاکستانی فوج ابھی چلائے گی تو ہے ہی یہ را آپ کے کا بارے میں. آخری سوال ہے. ہاں اب میرا آخری سوال ہے. دیکھیں جی, مجھ سے یہ بات ہوئی ہے ابھی
ایک ٹی وی کیا چینل پہ، ایک ٹی وی کیا چینل را پہ. ہاں تو میں نے کیا کہا کہ یار دیکھو را نے تو نہیں کیا ہوگا، را نے را کیا نے تو کرنا. نہیں کیا، لیکن ان کے لیے تو سب کچھ را کا نہیں خوف ہے تو نا میں وہاں نے کہا پہ. لیکن اگر را نے کیا ہے تو پھر را نے بڑا زبردست آپریشن کیا ہے، را کو سلوٹ ہے. پھر وہ ہنسنے لگ گئے سارے. تو یہ ایسے ہی باتیں ہیں فضول کی. را یا کوئی بھی دنیا کی ایجنسی اسیسینیشن کروا سکتی ہے، بام بلاسٹ کروا سکتی ہے، کنٹرولڈ پروٹیسٹ اربن سینٹرز میں کروا سکتی ہے، لیکن ایک ماس لبریشن موومنٹ جنریٹ نہیں کر سکتی. مانسکتا نہیں بدل سکتی قوم کی. انڈیپینڈنس اسٹرگل کو جنریٹ نہیں کر سکتی کسی کنٹری میں. کو کر سکتی ہے، جیسے زیلنسکی کو لائے ہیں کو کر کے سی آئی اے والے، کو کر سکتے. جیسے ضیاء الحق کو لائے تھے کو کر کے بھٹو کے خلاف. لیکن جب ضیاء کو ہٹایا تو لوگوں نے پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو بے نظیری کو ووٹ دیا نا. اچھا ایک منٹ، یہ خبر آئی ہے آل ہوسٹیجز آر ان کسٹڈی آف بی ایل اے. ہاں جی وہ آ رہی ہے خبر، نیوز چل رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے جوائن کیا، اور نمسکار، آبھار، دھنیہ واد. تھینک یو.